शरफ चारों का ब्रेकअप माशा हमारा वशत करें का पुत्रान बो गए NFC आई हम खास तौर पर डेवलपमेंट के हवाला या बलूचिस्तान फंड रेजिंग के हवाला डेवलपमेंट फंड के हवाला बाद अहमियत दारी तो मरूची हम उदा इजलास बुता वज़ीर आला साहब के हस्ते आइए इजलास वाकआउट पमेश का होता तो वज़ीर आला साहब एक गमी बुता के बलूचिस्तान परसेंटेज के हस्ते हमारे साहब वादा कनक भी या आइए वध के बजट या फंड रिलीज बन तो आए साहब बलूचिस्तान दियक नबी चूँकि ये 88 अरब है उस PSDP तो कुछ तो 38 अरब के हस्ते हमारा अंगता नरस्ता तो चर्ची पद वज़ीर खजाना ज़रूर बुलेदी साहब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को था तो आई उश्ता के 900 अरब कलदार बलूचिस्तान बजट बुता तो वज़ीर आला वद्दी के बजट वाने के दरख्वास्त कर चर्ची पद आंसर इम्प्लीमेंट न बुता अब्दुल मतीन अकवनज़ादा साहब जमात इस्लामी बलूचिस्तान सीनियर रहनुमा आइया को हवाला गेशन का पुत्रान करें अच्छी गुशी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अकवनज़ादा साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक है। सर वैसे बात करें NFC अवार्ड में जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से चूँकि जावेद जब्बार की नॉमिनेशन हुई थी उनकी तैनाती वज़ीर आला साहब ने की थी उसके बाद अपोजिशन जमातों समेत जो दीगर जमातें उसके इत्यादी भी हैं उसमें ANP शामिल है उन्होंने इतराज़ किया था कि वो बलूचिस्तान को नहीं जानता इसके पास कोई मुआशी एक्सपर्टीज़ नहीं है बलूचिस्तान के माली मामलात है बलूचिस्तान के मजमूई सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानता। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जब उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया उस ओहदे से अलग हो गए तो वज़ीर आला साहब ने भी एक ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में सियासी जमातों को पता चल जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अच्छा फैसला हुआ उसने सही किया इस ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली? जी वैसे मेरा ज़ाती राय तो ये है कि अच्छा फैसला नहीं हुआ है। या तो पहले जो है वो वज़ीर आला साहब को अपने पार्टनर्स को और सूबे के जो अहम अफराद है या इदारे हैं उन्हें इत्मीनान में लेना चाहिए। जावेद जवाहर साहब एक इंतहाई मोतबर और सीनियर फर्द है पाकिस्तान के। ये बात ठीक है कि उनका बलूचिस्तान से बराह रास्त उस तरह का रिहायशी ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ ओहदे बहरहाल सलाहियत की बुनियाद पे जो सलाहियतें और स्किल्स होती है अफराद की सीनियरिटी की बुनियाद पे वो हमेशा इस तरह के अफराद को हवाले किए जाते हैं। मेरा अपना तो उस वक्त भी मौक़िफ़ था कि ये अगर अदालत में केस होगा तब भी ये हमारे जजों के इंसाफ का और सलाहियत का एक इम्तिहान होगा कि हम हर चीज़ को क्यों तासुब के ऐनक से देखते हैं, उसे महदूद से महदूद करना चाहते हैं। ये एक इसका दूसरा पैमाना है कि बलूचिस्तान में भी अफराद है, सीनियर अफराद है, लेकिन जिस तरह की स्किल इस वक्त माशी मफादात के लिए या माशी जो केसेस है उसे स्टडी करने उसे पेश करने के लिए जो सलाहियतें दरकार होती है, बदकिस्मती से हमारे सूबे में जो एक माशी स्टेटस को है उसके वजह से हम उस तरह के अफराद कसीर तादाद में तो हम बिल्कुल तैयार नहीं कर सके हैं कि जिसके बुनियाद पे हमारे पार्टियों के पास या हमारे ब्यूरोक्रेसी में या हमारे हुकूमत में इस तरह के अफराद हो कि जो बहुत अच्छे अंदाज में इस तरह के जो टेक्निकल केसेस है वो शेयर कर सके, तैयार कर सके। हमने नुकसान किया है माजी के अंदर भी, जो हमारी गैस रॉयल्टी है वो बहुत देर के बाद जो है कुछ न कुछ हम मरकज के साथ उसका तायुन कर सके हैं। हमारी जो कोस्टल की के मामलात है वो अभी तक हल तलब है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू जो है रिकॉर्डिंग का है जिससे बलूचिस्तान के लोगों ने, यहाँ के सरदारों ने, यहाँ के इंतजामी अफसरान ने, यहाँ के जजेस ने खराब किया है उसे। 2-3 दफा उसे जब पहला मायदा हुआ वो भी बहुत एक पतली हालत में, और फिर अभी जब हम गए आलमी अदालत में रिकॉर्डिंग के मामले में तो दोबारा हमारे ऊपर जुर्माना आयद हुआ है। तो ये ऐसे मामलात है कि जिसमें हमें खुल के अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करना चाहिए कि हमारी जो सूबे की जो हालत है पिछले 50, 60, 70 सालों से जो मखलूत हुकूमतें रही है उसमें जो दरगत बनी है हमारे सूबे की, उसके अंदर हम उस तरह वसी पैमाने पे इंसानी सलाहियतों के स्किल से मालामाल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अकवनज़ादा साहब जो अहम तरीन बात है NFC अवार्ड का, तो उसमें जो बलूचिस्तान का बुनियादी तौर पर माशी मामलात में या जो माली मसाइल हैं उसका केस है, क्योंकि जो गैर सरकारी नुमाइंदा होगा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی شخصیت ہونی چاہیے جو بلوچستان کے حوالے سے یا NFC ایوارڈ میں اس فورم میں اہم کردار ادا کر سکے؟ تو کہ حکومت کو کون سی شخصیت کی انتخاب، ظاہر سی بات ہے اس کا انتخاب، اس کا جو ہے نومینیشن بلوچستان حکومت کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو کرنا ہے، تو لیکن وہ شخصیت اس کو کیا حاصل کرنا چاہیے وہاں پہ؟ اس کا جو بنیادی طور پر جو فوکس ہے معاشی معاملات میں یا جو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں اپنے اینک تبدیل کرنے ہوں گے. بدقسمتی سے بلوچستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں، جن کی پارٹیاں ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ ہمیشہ تنگ دامنی کا شکار رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ صلاحیت کے لیے بلوچ ہونا ضروری ہے، صلاحیت کے لیے پشتون ہونا ضروری ہے، صلاحیت کے لیے کوئٹہ میں رہنا ضروری ہے. یہ میرے خیال میں انتہائی محدود ایک تشریح ہے. اس کے لیے تو آپ MLA بنتے ہیں، آپ MPA بنتے ہیں، آپ سینیٹر بنتے ہیں، آپ جو کوٹے والے سیٹیں ہیں اس میں وہ آپ کو ملتی، اس میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ جوانی سے لے کر بوڑھے ہونے تک اسی عہدوں پہ رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو معاشی مفادات ہے، پہلے تو NFC ایوارڈ کی جو ہے وہ ایک جامع تشریح ہونا چاہیے. دیکھیے، بلوچستان میں جو پچھلا NFC ایوارڈ کا کیس ہوا ہے، اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، اور خود جو آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے اس وقت، اگرچہ ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ اس وقت نواب اسلم ریحسانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، جو گیس رائلٹی کے 120 ارب روپے ہمیں ملے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا اس وقت جو بلوچستان پیکج آیا تو باقاعدہ تذکرہ ہے کہ یہاں ایک چیف سیکرٹری تھے، میں نام اس کا اس وقت نہیں لوں گا، ان کی کاوش کے بنیاد پہ اس ڈرافٹ میں اس کا ذکر ہے خصوصی کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو قابل عمل اور اچھے تجاویز تھے وہ اس وقت کے چیف سیکرٹری نے پیش کیے تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے جو معاشی اور جغرافیائی مسائل رہے ہیں پچھلے نصف صدی میں ریاست کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس معدنیات ہے، ہمارے پاس ہمارے دو ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ سرحدیں ہیں، ہم بارڈر ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہم ایک وسیع زراعت اور لائف سٹاک کا علاقہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس جنگلات ہیں، ہمارے پاس جو معدنی ذخائر ہیں وہ سونے سے لے کر گیس تک اور کوئلہ تک بے شمار نعمتیں موجود ہیں. لیکن ہم وفاق کے اندر اپنے کیس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ جامع انداز میں اس طرح پیش نہیں کر سکیں کہ بلوچستان کے 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ انسانوں کو وہ وسائل میسر ہو سکیں. ہمارا مسئلہ جو ہمارا جغرافیہ ہے یا ہماری رقبہ ہے وہ اچھائی کے بجائے اس وقت ہمارے لیے مشکل ہے. ہماری منتشر آبادی ہے، اس کو ایک بنیاد بنانا چاہیے. تو اس کے لیے جو اس وقت معاشی سکلز ہے یا جو ٹیکنیکل زبان ہے، ظاہر ہے اسی شخصیت کا انتخاب ہونا چاہیے جو بلوچستان کے جغرافیائی کو بھی سمجھیں، جو بلوچستان کے معاشیت کو بھی، بلوچستان کے جو نصف صدی کے اندر مسائل رہے ہیں غربت کے، افراتفری کے، اس کا ادراک کرتے ہوئے آج کی زبان میں، آج کی زبان بہرحال ٹیکنیکل ہے، معاشی زبان ہے، اسے ایک عام سیاسی کارکن جذبات کی بنیاد پہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ اسے پیش کر سکتا ہے. میں بطور مثال کہتا ہوں، جس طرح ابھی ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت تھی جس میں پشتونخوا اور مسلم لیگ نون شامل تھی، تو کیوں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو باہر سے یعنی کراچی سے ہائر کیا بلوچستان حکومت کے معاشی اس کے لیے؟ ہم نے ویلکم کیا تھا، اگرچہ ڈاکٹر کیسر بنگالی جن معاشی نظریات کی حمایت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، ہم ان سے نظریاتی طور پہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اسکل کے بنیاد پہ، صلاحیت کی بنیاد پہ، آپ پاکستان سے ہو یا پاکستان سے باہر بھی، دنیا کی ساری کمپنیاں، ساری حکومتیں جو ہے وہ جغرافیہ اور نسل اور زبان سے اوپر اٹھ کر اسکل کے بنیاد پہ افراد کو جو ہے وہ ان کے تعیناتی کرتے ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ اب تو ایک مرحلہ ہے کہ اس پہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہونا چاہیے. بہت اچھا ہوگا کہ جو ہمارے پاس اعلیٰ دماغ لوگ ہیں، بلوچستان کے سرزمین سے رکھنے والے ہمارے محب وطن دوست ہیں، مفکر ہیں، چاہے وہ کراچی میں رہتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد اور لاہور میں رہتے ہیں، اگر یہاں کا رہنے والا کوئی فرد ہو جائے تو یہ تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ ایک اوپن ڈیبیٹ میں ایک بہت مناسب آدمی جو ہے
اس کا تقرر لازمی ہے تاکہ ہم معاشی طور پہ اپنے کیس کو پیش کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ NFC ایوارڈ ہر سال بجٹ کی طرح بھی نہیں ہوتا ہے, سالوں میں ایک دفعہ اس کمیشن کی تشکیل ہوتی ہے اور اس میں ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو پورے کیس کو پیش کرنا ہوتا ہے. اکمل صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے تو ہر وقت جو بھی حکومت آتا ہے اس کو اسلام آباد سے یا وفاقی حکومت سے کچھ گلا شکوہ بھی ہوتے ہیں. آج ہم نے دیکھا جو پلاننگ کمیشن کا سالانہ اجلاس جاری تھا تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب اس اجلاس میں شریک تھے, جو کہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوا, تو اس میں کچھ صوبائی وزراء ویڈیو لنک سے سمیت. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے جو رویہ ہے پلاننگ کمیشن کے اور بلوچستان کے جو جاری منصوبے ہیں وفاقی منصوبے فیڈرل PSDP سے, تو سست روی کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا اس اجلاس سے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کچھ صوبائی وزراء اس میں اچکزئی صاحب, زمرکان اچکزئی صاحب, ظہور بلیدئی صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو انہوں نے کہا کہ جو رویہ ہمارے سے پلاننگ کمیٹی کا ہے یا پلاننگ کمیشن کا اسلام آباد سے, تو اس کا جو ذمہ دار ہے اسلام آباد میں جو بیٹا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو بنیادی طور پر رویہ اس طرح ہے پلاننگ کمیشن, کیونکہ پلاننگ کمیشن کا NFC ایوارڈ سے, بلوچستان کی ڈیولپمنٹ سے, فیڈرل PSDP سے بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شیئر کیسے بڑھا سکتے ہیں جب اسلام آباد یا جب پلاننگ کمیشن یا اسلام آباد میں بیٹا اسٹیبلشمنٹ بقول صوبائی وزراء کے تو اتنا سخت رویہ ہے اس کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کتنی چالاکی سے, کتنی مہارت سے, کتنی فراخ دلی سے ہمیں لڑنا ہوگا؟ جی یقیناً آج کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کی اپنی ایک آئینی اور انتظامی اختیار اور اس کی حیثیت ہوتی ہے. دیکھیں, ایک بنیادی مسئلہ تو PTI کی حکومت کا یہ ہے کہ وہ خزانہ جیسے اہم امور کے لیے ان کے پاس منتخب نمائندے نہیں ہیں. ظاہر ہے منتخب نمائندہ اس طرح کے تمام معاملات کو جو آگے پیچھے ایک پروٹوکول ہوتا ہے یا ایک آئینی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا لحاظداری بھی کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کا آئینی حیثیت کیا ہے, لیکن یہ تو خود ایک وزیر کے منصب کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ایک غیر منتخب فرد جو مشیر ہے PM کا, پرائم منسٹر کا, اس کے زیر صدارت اجلاس میں شریک ہو. لیکن اب ہمیں اندرونی کہانی تو ظاہر ہے وزراء کے زبانی یا خود CM صاحب اس پہ کھل کے بات کریں گے تو میڈیا کے زبانی وہ بات آئے گی کہ ان کا کس معاملے پہ جو ہے وہ رویہ منفی ہے, غلط ہے, بیہیویئر کے حوالے سے یا خود معاملات کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت بلوچستان چونکہ پہلے سے مشکل میں تھا, ہمارا پچھلی حکومت سے بھی CPEC کے معاملات میں بہت ساری کٹوتیاں, بہت ساری ناجائز ناانصافیاں, جو نواز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں بھی خود جناب عمران خان صاحب بھی جب سے آئے ہیں تو انہوں نے کل کے جس طرح بلوچستان کا حق ہے اس صوبے کا معدنی وسائل کے بنیاد پہ, جغرافیائی کے بنیاد پہ, CPEC کے بنیاد پہ, یہاں کے معدنی وسائل کے بنیاد پہ, ان سب بنیادوں پہ انہوں نے کوئی کچھ کر کے نہیں کیا ہے. لیکن اس وقت تو عملاً ہم کورونا کے باعث جو ہے وہ ایک معاشی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں. تو یہ تو زیادہ انصاف کا تقاضا ہے اس وقت وسائل کو قدم قدم پر مناسب انداز میں تقسیم کرنے کا, اور ملک کے تمام باشندوں تک جو صوبے جس طرح بلوچستان دور دراز ہے, جو غربت کا شکار ہے, جس میں ظاہر ہے امراض کا پیمانہ اور معاشی جو گراف ہے وہ اسی لحاظ سے آئندہ سال دو جو ہے ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوں گے کہ جو بلوچستان کے خود ریسورسز جو ہے وہ آمدنی بڑھانے کے نہیں ہیں. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ہم اس سے بہتر نہیں کر سکے. دیکھیں ہمارے پاس ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے ذرائع کو بہتر کر سکیں. مجھے نہیں معلوم کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, جو دوست ہمارے بیٹھے ہیں وہ ان معاملات پہ اوپن نہیں ہے, اور وہ ایک کچن کیبنٹ کے ذریعے, بند خانے کے ذریعے تمام معاملات کو چلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ ایک جو معاشی اور معاشرتی طور پہ بہتری ہے اس کے آثار پچھلے 2 سالوں سے نہیں آ پا رہے ہیں. بالکل بہت شکریہ. پھر چیلنج یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اسے ایڈریس کرنے کے لیے ایک جامع اور ایک کھلے منصوبے کی ایک بھرپور تیاری کی ضرورت ہے. اگر اس کی بھی وہ تیاری نہیں کریں گے
اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ NFCA ایوارڈ کا جو کمیشن ہے اس میں تو وزیر خزانہ کے ساتھ ایک غیر منتخب نمائندہ جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ ممکن ہے کہ صوبے کی سطح پہ ایک جرگہ بن جائے, ایک پارلیمانی کمیشن بن جائے, ایک آزاد افراد کا تجزیہ کیا تک ظاہر ہے لوگ تجزیہ کریں گے, اس کی خیرخواہی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی کاتے میں جائے گی. بہت شکریہ اکمل صاحب, ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مرزا شاہ عبد المجید اکمل صاحب کا پتران کنگا بریک ضروری پداش میں عظمت ساڑی دنگیشن کا پتران کریں.